हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत व तमाम नाम में आप सबकी सलामती हो। और मेरे अज़ीज़ों, मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे और मेरे घराना को सलामती बख्शी। आज पाक और सबत का दिन हम सबको खुदा ने दिया और खुदा के एहसान मंद हरगिज़ कभी ना भूलें। खुदा का हर रोज़ हम पर एहसान होता है, लेकिन हम खुदा के एहसान को कभी ना भूलें। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने बंदा मूसा को मौज़े ज़ाहिर करता है। आज खुदा के बंदा मूसा के मौज़े को देखते हैं, क्योंकि मूसा को खुदा ने मुकर्रर किया ताकि मूसा खुदा की खिदमत गुजारी करें और बनी इस्राएल को गुनाह की गुलामी से, मिस्र की गुलामी से निकाले। आइए कलाम मुकद्दस से हम देखते हैं। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ना करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे, खुदा तुझे दिखाई नहीं दिया। और खुदा ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। फिर उसने कहा कि इसे जमीन पर रख दे। उसने जमीन पर रख दी और वो सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भाग गया। तब खुदा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर इसकी दुम पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, वो लाठी बन गई। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, जब बनी नौ इंसान को खुदा इस्तेमाल करता है, तो फिर अपनी मौज़े या अपना किरदार उस इंसान के अंदर जाहिर करता है। और आज खुदा ने मूसा को मुकर्रर किया और उसे कहा कि जा फ़िरौन के सामने जाकर इस लाठी को जमीन पर रख। और उसने जाकर जमीन पर लाठी को रख दिया, लेकिन मूसा भी घबराया, डर गया जब लाठी जमीन के ऊपर सांप बन गई। और जब सांप बन गई तो फिर खुदा ने मूसा से कहा, जाकर इसकी दुम को पकड़ ले। और उसकी दुम को पकड़ा, वो फिर लाठी बन गई। मेरे अज़ीज़ों, वही लाठी समंदर के अंदर रखी और समंदर दो हिस्से हो गया। हालेलुया। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करना है। अगर आज भी हम गुनाह को, बदी को, बुरे कामों को नहीं छोड़ते, तो हम मिस्र की गुलामी से निकलकर गुनाह की गुलामी में पड़े हुए हैं। गुनाह की गुलामी अपनी इसका मंसूबा है, उसकी मंसूबों पर गालिब आना और उसे शर्मिंदा करना मेरे और आपके इख्तियार में है। बनी नौ इंसान को खुदा इस्तेमाल करता है और मूसा खुदा के हजूर कह रहा है कि ऐ खुदावंद, मैं तो तथा हूँ, मैं तो बोल नहीं सकता। तो खुदा ने क्या कहा, जा, मैं तेरी जबान का और तेरे भाई की हारून की जबान का ज़िम्मा लेता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों का जिम्मेदारी ले लेता है
اور جس کی ذمہ داری وہ لیتا ہے اس کے سامنے ہزاروں دشمن آ جائیں تو وہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ موسیٰ کے سامنے بادشاہ اور بادشاہ کی فوج کے لشکر اس کے سامنے آتے تھے، لیکن جب موسیٰ خدا سے باتیں کرتا تھا تو خدا اسے ظاہر کرتا تھا، اور خدا نے کہا موسیٰ کو وہاں پہ بھی موسیٰ خدا کے حضور دعا کرتا ہے تو 10 باب میں پہلی آیت میں لکھا ٹڈیوں کی آفت اس ملک پر آئی، اور خدا نے کہا ٹڈیوں کے وسیلہ زمین ڈھانکی جائے گی اور ہر درخت کو ٹڈیاں کھا جائیں گی اور ہر چیز پر غالب آ جائیں گی، لیکن میری قوم اسرائیل کو نکلنے دے، اور اس کے دل کو سخت کر دیا۔ آج موسیٰ اپنے لوگوں کے اندر موضع کرتا ہے، اور اس کے بعد یسوع مسیح آیا۔ یسوع مسیح نے بھی اپنے لوگوں پر، قوموں قبیلوں پر، جو کوئی اس پر ایمان لانے والا ہے ان پر موضع کیے، مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو شفا دی، اندھوں کو آنکھیں دی، کوڑیوں کا کوڑ صاف کر دیا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح خود خدا تھا۔ کلامی خدا کے اندر یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، وہی خدا تھا۔ جب ابتدا میں اس زمین پر کچھ بھی نہیں تھا، زمین نہیں تھی بلکہ پانی کی سطح تھی، پانی کے اوپر خدا کا روح جنبش کرتا تھا، وہ کلام تھا۔ پانی کی سطح پہ خدا کا روح جنبش کرتا تھا، وہ خدا تھا۔ اور پھر خدا نے جب زمین کو بنایا، زمین کو پانی کو کہا تو جمع ہو جا، ایک جگہ پہ چلا جا، پہاڑوں کو الگ کیا اور زمین کو الگ کیا۔ پھر خدا نے زمین کے اوپر سبزے کو کہا ہو جاؤ، سبزہ جڑی بوٹیاں ہو گئی، اور درختوں کو خدا نے حکم دیا زمین کو بھر دو، بھر گئی۔ پھلوں کے درخت، ہر قسم کا درخت، یعنی کہ خدا نے بہت سارے درختوں کو حکم دیا، وہ ہو گئے۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، خدا اپنے لوگوں کے وسیلہ موضع کرتا ہے۔ پھر خدا نے آسمان کو بنایا، سورج کو بنایا، ستاروں کو بنایا، چاند کو بنایا، اور پھر خدا نے باغ عدن کو بنایا۔ پھر خدا نے باغ عدن کو بنایا۔ باغ عدن کے اندر آدم کو بنا کر اس میں رکھا۔ آدم کا ڈھانچہ مٹی کے ساتھ بنا کر دیکھا کہ اب آدم یہ جیتی جان نہیں۔ آدم کے اندر اپنا دم پھونکا، آدم جیتی جان ہو گیا، چلنے پھرنے لگا، سانس لینے لگا، اور پھر خدا نے کہا یہ سب سے اچھا ہوا، اچھا ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ آدم کے ساتھ اکیلا رہنا ٹھیک نہیں، اور اس کے ساتھ ہوا کو بنایا، اور آدم پر گہری نیند سلا دے دی، اور گہری نیند کے اندر
خدا نے اس کی ایک پسلی نکالی اور خدا نے اس کے گوشت سے گوشت لیا، اور پھر خدا نے آدم کے ساتھ حوا کو بنا کر آدم کے ساتھ سلا دیا۔ تو جب دونوں کی آنکھ کھلی تو آدم نے کہا یہ نر سے نکالی گئی ہے، یہ ناری ہے۔ میرے عزیزو، خدا ہر جگہ پہ اپنے انبیاء کے وسیلہ، اپنے نبیوں کے وسیلہ، اپنی خادموں کے وسیلہ، اپنے منصور کے وسیلہ موعدے کرتا ہے۔ اور آج موعدے کی طرف جائیں تو موسیٰ نے جتنے موعدے کیے، خدا نے اس کو اپنا اختیار دیا تھا۔ آج آپ بھی اختیار لیں۔ آج موسیٰ ایک وقت آیا تو خدا کو کہنے لگا، خداوند مجھے اپنی صورت دکھا، مجھے اپنا چہرہ دکھا، مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ تو خدا نے کہا تو میری صورت نہیں دیکھ سکتا، تو میری کانڈ دیکھ لے۔ تو جب کانڈ دکھائی خدا نے تو پھر موسیٰ اس کانڈ کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا، وہ گر گیا۔ موسیٰ کو خدا نے کہا، موسیٰ تو ابھی کہہ رہا تھا مجھے اپنی صورت دکھا، تو موسیٰ تو میری صورت چھوڑ کر میری کانڈ کو نہیں دیکھ سکا۔ آج میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے، میں تجھے دوسرا مددگار دوں گا جسے دنیا نہیں جانتی، روح القدس، جو خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، جو خدا کو دیکھتے ہیں، جو خدا کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں۔ موسیٰ نے وفاداری کی، موسیٰ نے خدا کے حکموں پر غور کیا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اس بات کی ضرورت ہے، خدا کے حکموں پر، خدا کے کلام پر غور کریں۔ جب غور نہیں کرتے تو پھر ہم خدا کو ناچیز جانتے ہیں، خدا کو ہم اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، خدا کو ہم جانتے ہیں کہ خدا کون ہے۔ گناہ ہمارے زندگی کے اندر بڑا ایک لطف ہے، وہ لطف تھوڑی دیر ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے بھیجا اپنے لوگوں کو، تاکہ جو لوگ اس کے ساتھ وفاداری کریں، جو لوگ اس کی رہنمائی کے لیے اس کے کلام کو، اس کے حکموں کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دیں۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی ارادہ کو بدلیں، اپنے معاشرہ کو بدلیں، اپنے خدا کے ڈر کو اپنی زندگی کے اندر رکھ لیں۔ آج میں ابھی ایک خاندان سے بات کر رہا تھا، تو وہ خاندان بے حد، وہ بیٹیاں دعا میں ہیں، لیکن ان کے اوپر مشکلیں ہیں۔ ابھی وہ مشکل کو ظاہر کر رہے تھے۔ آج ہم اپنی مشکل جب خدا پہ رکھ دیں گے، جب اس کو اپنا بازو بنا لیں گے، جب اس کو اپنی زندگی کا حصہ دیں گے، تو ہرگز خدا آپ کو کبھی نقصان نہیں دے گا۔ نقصان کرنے والا ابلیس ہے۔ خدا تے اپنے لوگوں کو بچاتا ہے تاکہ یہ واپس لوٹ آئے۔ اور خروج کی کتاب 10 باب 4 آیت میں دیکھا جائے، 3 آیت میں، تو خدا نے کیا کس لیے بنایا؟ عبادت کے لیے۔
خدا وہاں پہ کہہ رہا ہے ان کو نکلنے دے، ان کو جانے دے تاکہ وہ میرے حضور آپ عبادت کریں۔ جب اس کے حضور آئیں گے تو وہ آپ کی دعا کو سنے گا اور آپ کو برکت دے گا، آپ کی زندگی کو بحال کرے گا، آپ کے ارادہ کو بدلے گا، گناہ پر غالب آئیں گے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے جو موت کی وادی سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی میں منتقل کرے گا۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ مصر کی غلامی سے نکل کر گناہ کی غلامی میں پڑ گئے تو پھر موت ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو موت کا یہ صرف سن لینا کافی نہیں، مت سوچ لیں کہ موت آئے گی، موت کا عذاب ہے۔ دو موتیں ہیں، ایک موت جو ہے وہ ہم نے کوچ کرنا ہے یا جانا ہے یہاں سے، دوسری موت قبر کے اندر عذاب ہے۔ مت سوچ لیں کہ ہم مرنا ہے، ہم نے جانا ہے، جانے کے لیے اپنا گھر بنانا ہے، اس گھر کو تعمیر کرنا ہے اس زمین پر رہ کر۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، موت کو نہ لے جائیں۔ دوسری موت جو ہے وہ عذاب کی ہے۔ آج ہم اپنا گھر اس زمین پر رہ کر بنا کر واپس لوٹیں۔ خدا اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، برکت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، زندگی کو بحال کرتا ہے، لیکن جب ہم خدا کو ناچیز جانتے ہیں، کمزور جانتے ہیں، تو خدا نے جس کو ہم کو سب کچھ دیا، خدا کی کلام میں لکھا ہے، تیری صورت میری ہتھیلیوں پر، ہتھیلی ایک ہتھیلی پر نہیں، ہتھیلیوں پر، اگر تو دہنے جائے تو میرے ہاتھ تجھ پر ہوگا، اگر بائیں جائے تو میرا ہاتھ تجھ پر ہوگا، اگر تو گناہ کی طرح لوٹ جائے تو پھر موت ہوگی۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اپنی زندگی کو بدلیں۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، مصر کی غلامی سے نکلنا، گناہ کی غلامی میں داخل ہونا وہ موت کا ذریعہ ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کو خداوند کے بندہ موسیٰ کے موعدوں کو دیکھیں کہ موعدے کس لیے خدا نے کیے، میری اور آپ کی زندگی کو روحانی بننے کے لیے۔ جب تک ہم توبہ نہیں کرتے، جب تک ہم اپنی زندگی کو بدل نہیں لیتے، تو ہم جسمانی ہیں۔ جسم جو ہے وہ مٹی سے لیا گیا، مٹی جو ہے وہ گناہ کے لیے جاتی ہے، گناہ میں لوٹتی ہے تاکہ مٹی میں داخل ہو جائے گی، اور روح جو خدا نے آپ کے اندر داخل کیا، منتقل کیا، دم پھونکا، وہ تڑپ رہی ہے، وہ بڑی بڑی آہیں بار بار کر رو رہی ہے کہ یہ خدا کی حضوری میں آ جائے، یہ گناہ کو چھوڑ دے، یہ گناہ پر غالب آئے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ آج ہم اپنی برکت کو رسیو کرنے کے لیے خداوند کے حضور آئیں، خداوند کے کلام کو سنیں، خداوند کے کلام پر توجہ کریں۔ میرے عزیزو، بہت سارے لوگ خدا کا کلام سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، پرستش بھی کر رہے ہیں، گالیاں، جھوٹ، بت پرستی، گناہ، برے منصوبے، برے ارادے،
وہ مخالف مسیح ہیں، وہ مخالف مسیح ہیں۔ شیطان کا روح ان کی زندگی کے اندر ہو کر کام کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، لوسیفر نے کتنا خدا کے ساتھ وفاداری کی، کلام خدا کو بیان کیا اور کلام کو اس نے چپے چپے پر پھیلایا، لیکن آج وہ خدا کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آج وہ مخالف مسیح ہے۔ میرے عزیزو، جو لوگ خدا کے کلام کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مخالف مسیح ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کریں اور خداوند کی حضوری میں لے آئیں، تاکہ خدا اپنے لوگوں کو بے حد پیار کرتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہے۔ آئے میرے عزیزو، آج کی ساری محبت کے لیے، رفاقت کے لیے، جلال اور بزرگی کے لیے دعا مانگیں گے۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے، پاک اور سبت کے دن کے لیے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ قدوس 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 لشکروں کے خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ زندہ طبیب خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ زندہ پاک یہوہ، بنی اسرائیل کو خداوند کو مصر کی غلامی سے نکالنے والے خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں، کیونکہ اسرائیل کے اندر انبیاء، نبی، رسول پیدا ہوئے، جن کے وسیلہ تیرا کلام ہم تک آج پہنچا۔ ہم نے تیرے کلام کی باتوں کو سنا اور موعظے دیکھے۔ اے خداوند، تو ہماری زندگی کے اندر عظیم کام کر، اور خداوند تو اپنی پاک روح کا مسا دے، تاکہ تیری پاک روح ہماری زندگی کے اندر کام کرے، اپنا جلال، اپنی قدرت، اپنا زور ظاہر کرے، تاکہ تو زندہ طبیب اعظم ہے۔ آج کا تیرے حضور جی کی نہ بخور کی مانے ڈرے، ابراہیم، اسحاق، یہ کب کے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ بڑی برکت دے، دعا کو سنے خداوند، ابلیس کے منصوبوں کو بند کر، ابلیس کی چلاکیوں کو کچلنا، ابلیس کے منصوبوں پر غالب آنے والی روح دینا۔ اے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ بڑی برکت دے، آج کی ساری رہنمائی کے لیے، تیرے فضل کے لیے، تیری برکت کے لیے، تیرے جلال کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ خداوند، تو نے مجھے آج کا دن بخش دیا۔ خداوند، تو نے رات بھر حفاظت کی۔ خداوند، جن لوگوں میں جا کر میں تیری کلام کو بیان کرنے والا ہوں، وہ لوگ زندگیاں بدل جائیں، وہ لوگوں کا ارادہ منصوبہ چینج ہو جائے، تیرا کلام وہاں پہ جڑ پکڑے، اور خداوند جو لوگ تیرے کلام کے ساتھ متفق ہیں، وہ خداوند زندگیاں اپنی بحال کرتے ہیں۔ میں تیرے شکر گزاری کرتا ہوں آج کے دن کے لیے، ساری محبت کے لیے، آج کے کلام خدا کے لیے تیرا شکر گزار۔ میرے گھرانے کے لیے، بچوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، بلیسنگ کو مانگتا ہوں، اور تیری قدرت، تیرا زور کو مانگتا ہوں، تیرے جلال کو مانگتا ہوں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، اپنا ہاتھ بڑھا، اپنی قدرت، اپنا زور بخش دے، تاکہ خداوند بہت ساری زندگیوں کو جیت کر تیرے گلوں میں جمع کر سکوں۔ اے خداوند، اپنا ہاتھ بڑھا، میرے گھرانہ کو، میرے آس پاس پڑوسیوں کو، گلی محلہ کو، آبادی کو، اور خداوند خدا اپنی پناہ میں رکھ۔ نشے کی لعنت ان زندگیوں سے جائے، نشے کی لعنت تیرے نام کے وسیلہ ان زندگیوں کو آزاد کرے،
تاکہ یہ زندگیاں بحال ہو جائیں. جیسی بھی نشے کی لعنت ہے یسوع تیرے نام کے وسیلہ نکلے. ان زندگیوں کا تو نے فدیہ دیا, تو نے قیمت چکائی, تو نے ان کو اپنے پاک روح سے معمور کا. آج کا تیرے حضور شکر بخود کی مانند ہے. خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں. بڑی برکت دے, دعا کو سن قبول کر. یسوع ناصری میرے کام کے ساتھ رہنا, میرے تمام پاسبانوں کے ساتھ رہنا, ڈیکن ایلڈر کے ساتھ رہنا, قوم و قبیلوں کے ساتھ رہنا. خداوند میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا, میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا, میرے ملک کے تمام عدلیہ کے ساتھ رہنا, میرے ملک کے اداروں کے ساتھ رہنا. اپنا ہاتھ بڑھانا اور برکت دینا. یسوع ناصری میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. بڑی برکت دے, دعا کو سن قبول کر. آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے. ابراہیم, اسحاق, یعقوب کے خدا میں تیرا شکر گزار. قوموں و قبیلوں کے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں. بنی اسرائیل کی خدا یہوہ یری, دنیا کے خدا میں تیرے شکر گزاری کرتا ہوں. بڑی برکت ہے. آج کے کلام کے وسیلہ بڑی برکت ہے. میں ان بیماروں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں جو طرح طرح کی بیماریوں میں, جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. تو نے جواب نہیں دیتا بلکہ تو نے شفا دیتا. باپ آسمانی, میں تیری حضوری میں آ کر منت کرتا ہوں, ان کو خوشی بخش دے. ان کی بیماری تیرے نام کے وسیلہ جائے. جو اس دعا کو بڑی ایمان کے ساتھ سنے شفا پائے. سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے. اے خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے. تمام برے منصوبوں کو فیل کرنا, اپنا ہاتھ بڑھانا, برکت دینا. تمام برے منصوبوں پر غالب آنے والی روح بخش دینا. ان بیٹیوں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں جو بے اولاد ہیں. ان کو اولاد جیسی میراث دے. ان کو برکت دے. ان کو پیٹ کا اجر اولاد جیسی میراث دے کر خوشی کے ان کے دین دکھا, تاکہ وہ تیرے نام کو ظاہر کریں, تیرے نام کی ایک گواہی دیں, تیرے نام کا پرچار کریں. سارا جلال, ساری عزت تجھے ملے. تو ہی جلال کا بڑا ہوا ہے. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. بڑی برکت دے. دعا کو سنے خداوند. ابلیس کے منصوبوں کو بند کرے خداوند. آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے. ابراہیم, اسحاق, یعقوب کے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں. بڑی برکت دینا. جو کچھ مانگنا بھول گیا ہوں وہ بخش دے. آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر گزار ہوں. بڑی برکت دے. دعا کو سن قبول کر. مسیح یسوع کے نام سے مانگتا ہوں, آمین. خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں, آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہی ہے. تیری مرضی جیسا آسمان تک پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. جس طرح ہم اپنی قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا, برائی سے بچا. تیرے بادشاہ, قدرت, جلال ہمیشہ تیرا ہے, آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اب سے لے کر تمام کلیسیت کے ساتھ, ایمانداروں کے ساتھ, حاضر شمار اور متقین لوگوں کے ساتھ ہوتی رہے, آمین.